बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। इस पर हम तजिया लेंगे, इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और जो एनालिसिस है वो लेंगे। इसमें असम्बलीज़ में क्या हो रहा है, पार्टीज़ क्या कर रही हैं और इश्यूज़ अहम हैं जिसमें आपका मखसूस नशिस्तें हैं, इसका केस चल रहा है और पंजाब असम्बली ने हद तक इज़्ज़त का बिल पास कर दिया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ML1 ख़ुसूसन उस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे रफ़मान साहब, सीनियर साफ़ी हैं, प्रेसिडेंट है MUJ के। आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया तैन साहब। सजीदी ग्रेट। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चाइना कैसे देख रहे हैं? कुछ चीज़ तवक्को है कि वहाँ से कुछ मांग मूंग के लिए आएंगे? नहीं, तवक्कुआत तो काफ़ी हैं, तैयारी करके भी गए हुए हैं और दौरे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आर्मी चीफ साहब भी उनके हमरा हैं, तो बड़ी आला सतही और बड़ी संजीदगी के साथ मामला तय होने जा रहे हैं। 5 रोज़ा दौरा, 5 रोज़ा दौरा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एग्रीकल्चर का है, तवानाई का है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें वो कोशिश कर रहे हैं कि चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान भी यही था कि हम इमदाद लेने नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आए ताकि पाकिस्तान भी जो है उसकी मईशत को सहारा मिल सके। तो इसमें मेरा ख़्याल है ML1 का प्रोजेक्ट भी बड़ा अहम है और बड़ा अरसा दराज से वो है इस एजेंडे में। तो जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे तो उस वक्त तो था, लेकिन अब ये जो कल इनका वो चीज़ें आई हैं कि किन किन शोबों में बात हो रही, तो उसमें शायद मेरी नज़र से चूक गया और बात है, लेकिन मुझे वो कोई नुमायां तौर पे ML1 नज़र नहीं आया उसमें। जो कल का इनका मसरूफियात थी आखिरी दिन की। अब देखें वापस आकर वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या नवीज़ सुनाते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक और भी आप देख रहे हैं कि जी CPEC स्लो हो गया, ML1 स्लो हो गया, उधर से जो चाबहार है उस पर एग्रीमेंट हो गया है ईरान का कि जो चाबहार को डेवलप कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा इधर CPEC पे और ग्वादर का जो पोर्ट है इससे? फ़र्क तो पड़ेगा। देखें जी, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उन तक रसाई या तो पाकिस्तान के ज़रिए होगी, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, या फिर ईरान के ज़रिए होगी। ईरान का चाबहार पे इसीलिए इंडियन इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी किस्म की उन्होंने कर रखी है, बल्कि उस पर काम भी चल रहा है। अगर वो गो थ्रू हो जाती है और सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर लोगों को सेंट्रल एशिया जाने के लिए पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक मुतबादल रूट आ जाएगा। तो इसमें ये भी खबरें चल रही थी कि जी इंडिया ने वहाँ पे अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और एग्रीमेंट साइन किए हैं। जी, इंडिया ने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है वहाँ, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो ये चाइना के साथ लिंक होगा? नहीं, चाइना के साथ लिंक नहीं वो करेंगे। वो इंडिया बेसिकली अपनी जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो थ्रू चाबहार जो है वो अफ़गानिस्तान तक भी जा सकता है और इधर सेंट्रल एशियन रियासतों तक भी जा सकता है और फिर आगे यूरोप तक भी जा सकता है। अच्छा, ये बेसिकली इंडियन प्रोजेक्ट है, इसका चाइना के साथ कोई नहीं है? नहीं, चाइना के साथ कोई ताल्लुक। तो चाइना अब फिर तो हमारे लिए भी अच्छी बात है ना जी, क्योंकि जी चाइना भी चाहेगा ना कि जी उसने अपनी प्रोडक्ट्स भी तो भेजनी है ना जी, ज़ाहिर है यूरोप भी भेजनी है और इधर जो स्टेट्स हैं उनको भी भेजनी है, तो वो तो पैरेलल चाहेगा कि जी चाबहार के पैरेलल वो डेवलप एक पोर्ट हो जो जिसको वो यूज़ करे, क्योंकि अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट उसमें चाबहार में हो रही है तो वो ज़ाहिर बात है कि जी चाइना के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उस रूट को यूज़ करना जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट और मेजर होल्ड इंडिया का होगा। ऐसे ही तो वो तो चाहेगा ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो, मेरा होल्ड हो, वो पोर्ट मुझे चाहिए। तो इसके लिए तो वो जो ग्वादर है उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तकरीबन तकमील के आखिर मराहिल में है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस स्पीड से CPEC पर काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हैं, कहाँ से रुकावटें हैं, ये तो गवर्नमेंट बेहतर तौर पे जान सकती है। लेकिन CPEC पे काम की रफ्तार पिछले 4-5 साल से
نہ ہونے کے برابر ہے. اور چائنیز جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا پہلے آپ کو کہ بڑے محتاط ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹ دینے میں، ان کے ڈپلومیٹ بھی اور ان کے فارن آفس بھی. صرف ایک سطر خبر اخبار میں چھپی نظر سے گزری کہ انہوں نے سی پیک کی جو رفتار ہے کام کی سپیڈ پہ، سلو سپیڈ پہ، انہوں نے تھوڑی سی تشویش ظاہر کی. بس یہ ایک لائن ہے. اٹس مین کہ ان کو اچھی خاصی پریشانی ہے کہ اب تک تو وہ چیزیں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھیں. اچھا، یہ بھی ہم کبھی سنتے ہیں کہ جی امریکن بلاک ہے، ابھی چائنا بلاک ہے، امریکن بلاک کی وجہ سے یہ سی پیک کو سپیڈ سلو کی گئی کہ جی ہم اس کو ریڈو کریں گے اور ری تھنک کریں گے. تو ابھی پھر چائنا کے بلاک میں ہم جا رہے ہیں یا شروع سے چائنا کے بلاک میں تھے؟ نہیں، چائنا کے بلاک میں تو ہم شروع سے ہیں، لیکن ہم نے بڑی اسائنمنٹیں جو ہیں وہ بہرحال امریکہ کے ساتھ مل کے کی ہیں. ادھر ہمارا معاشی تعلق بھی ہے، ادھر فوجی تعلق بھی ہے، اور امریکہ کوئی مانے یا نہ مانے بہرحال سپر پاور تو ہے. اب اس کے تعلقات کو بالکل بگاڑ کر ہم یک طرفہ پورا وزن اگر چائنا میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دانش مندی کا تقاضا یہی بھی ہے، اور حکومت بھی انہی خطوط پہ سوچ رہی ہے کہ ہم کسی سے تعلقات بگاڑے بغیر اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنی معیشت کی بہتری کے لیے چائنا سے جتنا تعاون حاصل کر سکتے ہیں ہم کر لیں. کیسے کر سکیں گے امام صاحب؟ آپ دیکھیں کہ جی امریکن آشیرواد کے بغیر آپ ایران سے پائپ لائن نہیں کر سکے، اور جو ملک کے وسیع تر مفاد میں، جینرلی وسیع تر مفاد میں تھی، وہ پائپ لائن نہیں ہو سکی گیس ایران کے ساتھ. اور ہم پھر امریکن بلاک سے میں رہتے ہوئے ہم چائنا سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. کیسے لینے دے گا وہ؟ نہیں، اس میں ایک فرق ہے نا ترین صاحب. اس میں یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشن اقوام متحدہ کی طرف سے، اس میں سینکشن ہے، اس کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے. اس میں ہم نے ظاہر ہے پوری دنیا کی طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن چائنا پہ تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، سینکشن نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم صرف چائنا پہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس گیس پائپ لائن جو تھی ایران والی، وہ انڈیا بھی انوالو تھا اس میں تھا، تو انڈیا نے نہیں لی، لیکن اس کو ادر بینیفٹس لے لی اس نے. نہیں، انڈیا تو تب لے گا نا اگر پاکستان میں آئیں گی. ایران سے ڈائریکٹ انڈیا تو نہیں جا سکتی نا کہیں سے. پاکستان اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا لیتا ایگریمنٹ کے مطابق. ایران نے اپنی پوری پائپ لائن بچھا لی ہے. بچھا دیا. ابھی پاکستان نے بچھا رہا ہے، انڈیا کو تو چاہیے نہیں. اب نہیں، انڈیا تو ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی مجھے میری ابھی انرجی کے جو پرابلمس ہے وہ. سر جتنا مرضی کہہ لیں، گیس جتنی سستی ایران سے آئے گی وہ بالکل خریدیں گے انڈیا والے. اوکے. اب روس سے انہوں نے آئل لیا نہیں، بھلے یوکرائن کا ایشو چل رہا ہے، امریکہ نے کہا بھی ہے کہ جی نہ لیں، لیکن انہوں نے کہا ہماری ضرورت ہے، اتنی بڑی ضرورت ہم کہاں سے پوری کریں. تو انڈیا کے لیے کوئی ایشو نہیں، ایشو اصل میں ہمارا ہے. اوکے. اچھا، ابھی آپ چائنا دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ML1 پہ، کیونکہ آپ نے بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے، اسے بہت لکھا ہوا ہے، ML1 کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ایکچوئل پروجیکٹ، اس کی ویلیو کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کو آپ کو وہ انٹر لنک کرتی ہے ود ان کنٹری اور بیرون ملک بھی. اگر آپ کی جس طرح پاکستان، ایران اور ترکی کا پروجیکٹ ہے، تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ریلوے دن بدن زوال کی طرف گیا. یعنی جو برٹش ہمیں دے کے گئے تھے اس کا سارا سٹرکچر ہم سے وہ بھی نہیں سنبھالا، وہ بھی مینٹین نہیں کر سکے. اگر آپ دیکھیں کہ 50s کے عشرے میں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے جو لوکوموٹیو کی تعداد، آپ کی بوگیوں کی تعداد، آپ کے اسٹیشنوں کی تعداد، یہ سب آج سے کہیں زیادہ ہو. بلکہ آج 2024 میں اس کو مزید پھیلاتے، اضافہ کرتے، اس کا سٹرکچر وہ ریڈیوس ہوا ہے، اور اس میں ہر حکومت کا رہا ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ ریلوے کو 70 تک تو گورنمنٹ کی کوئی اس میں تھی ترجیحات میں. اس کے بعد بتدریج ہم روڈ ٹرانسپورٹ پہ چلے گئے، موٹر ویز پہ چلے گئے، اور وہ ساری جو انویسٹمنٹ تھی سرکاری وہ ادھر روڈ پہ شفٹ ہو گئی. ریلوے کو ہم نے ایسے جانے دیا.
وہ آہستہ 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 ٹریک بھی ظاہر ہے ہر چیز کی میعاد ہوتی ہے، ٹریک بھی وہ نہ مینٹیننس نہیں ہو تو سارے ڈیمیجز ہو گئے. اچھا اس کو بہت ضرورت تھی. اب LMN1 کا جو پروجیکٹ ہے مین لائن 1 جس کو ہم LN1 بولتے ہیں، یہ میرا خیال بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جب سٹارٹ میں یہ اس کی ساری سٹڈی وغیرہ ہوئی تو اندازہ لگایا گیا کہ کم از کم $9 بلین سے زائد کا پروجیکٹ تھا یہ. 2014 میں اس کی پہلی بازگشت سنائی دی، لوگوں کو پتہ چلا کہ ML1 جو ہے CPEC کا ایک حصہ ہے. 2016 میں بیجنگ میں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں چیزیں طے کی گئیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ 2016 سے 2024 تک 8واں سال، لیکن ابھی بھی CPEC ML1 کی پروجیکٹ کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. اچھا یہ کراچی سے پشاور؟ جی کراچی سے پشاور. اور ڈبل ٹریک؟ جی ٹریک سارا نیا، اس میں نیا ٹریک ہوگا، ڈبل ٹریک ہوگا. اور سپیڈ کا تو ان کا سپیڈ کا ان کا تھا کہ جی ہم 160 کلومیٹر لے کر، اور اسی کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے وہ ٹریک بلڈ کریں گے. جی وہ ٹریک اسی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا کہ آپ 160 کلومیٹر کے رفتار سے پریشر بیئر کر سکیں. جی پریشر بیئر کر سکے. اسی طرح کے انجن تھے، اسی طرح کی ان کے جو رولنگ سٹاک تھا جس میں بوگیاں سب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی اسی کیپیسٹی کا تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ٹریک کو سیف بھی کرنا ہے کیونکہ 160 کی سپیڈ سے مطلب جی فینسنگ تو مسٹ ہے. فینسنگ وہ بھی تھی، جس طرح موٹر وے پہ آپ دیکھیں فینسنگ ہے، تو فینسنگ کے بغیر تو نہیں ہے. اب اس میں جو اب بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 160، اول تو ML1 کے اثار مجھے نظر نہیں آ رہے کچھ. اگر یہ پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچ بھی جاتا ہے تو 160 تو کسی صورت میں نہیں ہوگا جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے. جب $9 بلین سے زائد کا اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا تو اس میں فینسنگ شامل تھی، ان مین لیول کراسنگ بالکل ختم تھے، جہاں بزی لیول کراسنگ تھے وہاں انڈر پاس یا فلائی اوور، یہ چیزیں سب طے تھیں. اب انہوں نے کہا جی کٹ لگایا، جی کٹ کریں یہ بہت زیادہ پروجیکٹ ہے تو اتنا ہیوی انویسٹمنٹ ہے، تو کٹ لگا کے اب یہ آ گئے ہیں کوئی 6 بلین. اچھا 3 بلین کم کر دیے، پہلے 9 بلین تھا، اب 9 بلین پلس تھا، اب 6 بلین پلس ہے. اب اس میں جس چیز پہ کٹ لگا ہے ڈسٹینس وہی ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹریک بھی نہیں چینج کر سکتے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف انہوں نے یہ سارے فلائی اوورز، انڈر پاس، سگنل سسٹم، اس طرح کی چیزیں، اور کچھ میرے خیال لوکوموٹیو کی تعداد بھی انہوں نے کچھ کم کی ہے جو اس میں شامل تھے. 160 کی سپیڈ آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اب ممکن نہیں ہے. ابھی منیمم 120 پہ آ جائیں گے، اس سے بھی نیچے جائیں گے؟ نہیں 120 تو ہم بعض سیکشن ایسے ہیں جو ہم 120 کو ٹچ کر رہے ہیں. اچھا 120 کی سپیڈ پہ تو ابھی وہ اگر انڈر پاس بھی نہیں ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ یہ انڈر پاس اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکیں گے نا، تو زیادہ سے زیادہ 120 وہی جس پہ ہم چل رہے ہیں. اوکے سپیڈ میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ 160 والی بات بھول جائیں آپ. اچھا اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ جب پہلے سے پلان تھا 2000 آپ کہتے ہیں کہ جی 14 میں 16 میں یہ جب اس کی بازگشت سنائی اس وقت 160 کی سپیڈ رکھی تھی، تو اس وقت پیرامیٹرز کیا تھے کہ جی ہم یہ کر لیں گے؟ اس کے لیے چاہیے کیا بیسیکلی آپ کے لیے؟ بیسیکلی تو ٹریک اور فینسنگ سیفٹی چاہیے نا اس کی. جی وہ دو، اور تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے. نہیں اس میں دیکھیں آپ کا سگنل سسٹم بھی بنے گا. جب 160 پہ جائے گی ٹرین تو آپ کا سگنل سسٹم بھی تو اس لیول کا جدید ہونا چاہیے نا. اچھا سگنل سسٹم آپ کی بیسیکلی آٹومیٹک ہو، آٹو بلاک سسٹم ہو اسٹیشن کے لیے. جی آٹو بلاک سسٹم والا سسٹم ختم ہو جائے گا، وہ اسی وجہ سے ہوگا. جدید سگنل سسٹم کی وجہ سے، آٹو بلاک سسٹم کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو کراسنگ نہیں کرنی پڑے گی. اب تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے نا جی کہ ایک فریٹ ٹرین آ رہی ہے، اس کو روک لیتے ہیں جی، پیچھے کوئی پیسنجر ٹرین آ رہی ہے، ایکسپریس ٹرین آ رہی ہے، اس کو لگا دیں سائڈ پہ. وہ 6 گھنٹے کھڑی، بعض وہ تو 2 دن کھڑی رہتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ بر وقت اگر فریٹ نہیں لوگوں کو پہنچا سکتے تو وہ پھر کیوں کنورٹ کیوں نہ ہو وہ روڈ ٹرانسپورٹ پہ، جہاں ڈور ٹو ڈور وہ سہولت بھی دے رہے ہیں. تو ML1 کا پروجیکٹ جو ہے ریلوے کے لیے واقعی گیم چینجر. جو ریلوے کی اس وقت حالت ہو چکی ہے وہ اتنی ہی انویسٹمنٹ کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ شاید وہ
پروفٹ میں بھی آ جائے. اچھا اس پہ کارگو پہ زیادہ فوکس ہوگا یا پیسنجر ٹرین پہ تو کتنا کو بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ جی کارگو پہ فوکس ہوگا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ہے پیسنجر ٹرین جو ہے وہ پروفٹ کا باعث نہیں ہوتی بھی ہیں تو نامنل سا بیشتر تو ہمارے یہاں ڈیفیسٹ میں جا رہی ہوتی ہیں. فریٹ جو ہے وہ اصل بنیاد ہوتا ہے کسی بھی ریلوے سسٹم کا, کیونکہ اس میں ایک انجن لگنا ہے اور ایک ڈرائیور ایک اسسٹنٹ ڈرائیور ہے پیچھے گارڈ اور پیچھے 100 ڈبہ جا رہا ہے چلے جا رہا ہے. اور وہ ایسے سمجھ لیں گے کہ وہ 100 کنٹینر کا وہ ایک ہی ٹرین لے کے جا رہی ہے. پیسنجر ٹرین میں تو بہت سارا انولوا مال ہوتا ہے, اسٹیشن ماسٹرز, ایس ٹیز, چیزیں, مسافر, ان کی سہولتیں, پانی, بجلی, اے سی کا سسٹم, پاور پلانٹ, بہت ساری چیزیں ساتھ چل رہی تھیں ٹرین کے. اس لیے وہ پروفیٹیبلٹی میں وہ نہیں, لیکن چونکہ ظاہر ہے لوگوں کو سہولت تو دینی ہوتی ہے نا, تو اپنا پیسنجر ٹرین یا ایکسپریس ٹرینیں یہ تو مسٹ ہے. ٹرین کو ڈیمیج کرنے میں, کارگو ٹرین کو ڈیمیج کرنے میں یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہیں, ٹرالا ایسوسیشن ہے, اس کا بھی کوئی رول ہے؟ اس کا رول تو ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن ریلوے کو روکا کس نے ہے, یا کسی گورنمنٹ کو کون روک سکتا ہے اگر وہ فریٹ ٹرین کو بہتر کرنا چاہے تو؟ روڈ ٹرانسپورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اپنی کارکردگی, آپ اپنی سروسز بہتر کریں گے تو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو. تو پرابلم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری پالیسیوں میں نا تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم صاحب ملک کی اگر ہم مثال دیکھیں تو ان کے صوبے سے باہر اگر کوئی چیز اجناس جائیں گی تو بائی روڈ نہیں جائیں گی. یہ ان کا قانون ہے, بائی ٹرین جائے گی. تو دیکھیں فریٹ کتنا بزنس ملتا ہے انہیں. ہمارے ہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریلوے کو. ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ ہم نے تو 70 کی دہائی میں ایک مقابلے پہ ایک روڈ ٹرانسپورٹ کا ایک ادارہ کھڑا کر دیا ہم نے. کافی سارا فریٹ کنورٹ بھی ہوا. ہم نے تو اس کو کمزور کیا اور انویسٹمنٹ نہیں کی, اوپر نئی چیزیں نہیں آئیں, بر وقت چیزیں ٹریک نہیں ٹھیک کیا, حالت پتلی سے پتلی ہوتی گئی. آج ایسی حالت ہے کہ اچھا اس میں نا مطلب ہم باقی تو ڈپارٹمنٹس کی, منسٹریز کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بیوروکریسی جو ہے نا جی وہ منسٹر کیونکہ اتنا تگڑا نہیں تھا لہٰذا بیوروکریسی نے اس کو نا ماموں بنا دیا, گولیاں کرا کے تو وہ مزے کر رہی. ریلوے میں جو 2 منسٹریاں گزری ہیں, 2 منسٹر گزرے ہیں, وہ دونوں کے دونوں بہت شارپ اور بڑے بڑے منجے ہوئے پولیٹیشین تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب اور شیخ رشید صاحب. تو ان دونوں نے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا ویسے بنیادی طور پہ وہ تھوڑے سے شو باز قسم کے آدمی, جو میری رائے ہے. انہوں نے تو مشرف دور میں ایک عجیب کام کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 نئی ٹرینیں چلا رہے ہیں. تو ان کا افتتاح بھی پنڈی سے کروایا. اچھا 3 ٹرینیں, نشتر ایکسپریس, جناح ایکسپریس اور سید ایکسپریس. اصل میں وہ ٹرین ایک ہی تھی, ٹرین تھی نہیں, ایک ٹرین تھی. 2 دن وہ چلتی تھی سر سید کے نام سے, 2 دن وہ چلتی تھی جناح ایکسپریس کے نام سے, 2 دن چلتی تھی وہ نشتر ایکسپریس کے نام سے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اتنی کنفیوژن تھی کہ ریلوے والے پریشان ہوتے یار آج نشتر آ رہی ہے یہ جناح ایکسپریس آ رہی ہے. اچھا روٹ ڈیفرنٹ تھے, روٹ ایک تھا, روٹ ایک ہی. تو وہ ان کا تو آپ کو کیا کہنا. ہاں البتہ انہوں نے ایک کام جو ان کا بہتر ہوا تھا وہ یہ تھا, چونکہ تعلق ان کا اچھا تھا مشرف صاحب سے, تو ڈبل ٹریک کے لیے انہوں نے وہ پروجیکٹ اپروو کرایا. اس کے لیے فنڈنگ بھی ہو گئی. یہ ان کے کریڈٹ میں ہے چیز. باقی ادروائز جو ہے ML1 میں آپ دیکھیں کہ جب وہ وفاقی وزیر دوبارہ بنے ریلوے کے, ان کی ہر پریس کانفرنس میں, ہر میڈیا ٹاک میں وہ کہتے تھے جی بس ML1 یہ گیم چینجر ہے اور بس اس کے انٹرنیشنل ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں, اور جب یہ ہو جائے گا تو 160 پہ ٹرین چلے گی, بلکہ بلٹ ٹرینیں چلائیں گے ہم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس پورے ٹینور میں ML1 پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ, آپ سے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا ہم نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پہ, تو اس کی کافی ساری اسمبلی میں بھی کوٹ کیا گیا وہ آپ کے اس کے موومنٹ کو. تو اب بھی کوئی اپڈیٹ ہے کہ خالی تقریریں ہو رہی ہیں اسمبلی میں؟ میرا خیال ہے تقریریں بھی ہونی ایک پلس پوائنٹ ہے.
کہ چلیں کوئی پنجاب اسمبلی میں کوئی آواز تو آئی. وہ میرا خیال جو علی حیدر گیلانی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بھی انہوں نے بات کی ہے. پی ٹی آئی سے عدنان ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے. باتیں تو انہوں نے بہت کی ہیں وہاں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو وہ آگے کتنا لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ایشو کتنا بناتے ہیں وہاں، کیونکہ ایشو تو ہے یہ. اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے احساس محرومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے مرحلے میں، تو کم از کم سیکٹریٹ جو ایک بنا ہوا ہے اس کو مکمل فعال فنکشنل تو کریں اس کی اسپرٹ کے مطابق. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ہوگا نہیں. تو ہوگا اس لیے نہیں. تو پیپلز پارٹی آپ دیکھیں نا کہ کیسے حکومت کے اگینسٹ جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اتحادی، پھر یہ حکومت کے ساتھ رہے یا پھر جنوبی آواز کی آواز بن کر سامنے آئے. ان کو انتخاب تو کرنا پڑے گا. تو وہ کس لیے کریں گے؟ وہ کہیں گے ادھر بھی عوام کو ہم پاگل بنائیں گے، ادھر اسمبلی میں تقریریں کریں گے، ادھر سے نون لیگ کو کہیں گے تو بھی اپنا کام جاری رکھ. بس اب یہ تو جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دیکھنا ہے نا جی، کہ کم از کم یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. سیکٹریٹ کا ایشو ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس آ گیا کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون سی جماعتیں یا کون سے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس ساؤتھ پنجاب کا کوئی درد رکھتے ہیں، کو اس کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. اچھا، اس کے بعد کوئکلی ہمارا ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. سائفر کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے. 10 سال سزا دی گئی تھی، محترم جج صاحب نے دی تھی. فیصلہ سنا، پکا دلائل ہوئے، ٹرائل ہوئے سارے کے سارے. اس کے بعد فیصلہ دے دیا 10 سال. جی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا. یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. جی وہ اپیل میں گئے ہیں تو انہوں نے فیصلے دے دیے. ویسے میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم پولیٹیکل کسی بھی پاپولر لیڈرشپ کو غدار، ملک توڑنے والا، اس طرح کی چیزیں بہت جلدی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. بھئی سائفر اگر تھا بھی، اچھا چلیں اس پہ کوئی اور چیز ہو سکتی تھی، کوئی تنبیہ ہو سکتی تھی کہ اچھا اب سائفر لہرا دیا، لیکن اس کو آپ غداری کے اگر زمرے میں، غداری تو بہت بڑا سنگین الزام ہے، اس کے زمرے میں ڈال کے آپ 10 سال کے لیے سزا دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ عدلیہ کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بہت ساری مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا، بھٹو کیس آپ کے سامنے ہے. اب جا کے عدلیہ نے بڑی مشکل سے تسلیم کیا ہے کہ جی وہ شفاف ٹرائل کی موقع نہیں ملا ان کو. بندہ تو پھانسی چڑھ گیا. وہ جج صاحب جب کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کو قبر سے اٹھا کر اس کا ٹرائل کیا جائے اور اس کو ہینگ کیا جائے، تو وہ اپنے جج صاحب کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ جنہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا اور ملک کو تباہ کر دیا تھا. مطلب اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اس پہ کیس چلائیں اور اس کو فیئر ٹرائل نہ دیں اور اس کو آپ ہینگ کر دیں. یہ کو آج کی تاریخ تھوڑی ہے، 50 سال پہلے آپ نے جوڈیشری کی پرانی تاریخ ہے. معذرت کے ساتھ جوڈیشری نے ہمیشہ جب بھی ملک پہ کوئی اس طرح کے غیر معمولی حالات ہوئے، ان کا فیصلہ کم از کم عوام کے ساتھ والا فیصلہ نہیں تھا. تو اس میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ اٹ سیلف جوڈیشری میں سے موومنٹ چلے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی جوڈیشری، یا گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی قانون سازی کرنی ہے کہ جی یہ اس طرح کی فیصلے نہ ہو سکیں. کہ دیکھیں نا غریب آدمی کا یہ تو چلو بھی دونوں بڑے آدمی تھے نا جی. شاہ محمود قریشی صاحب بھی، عمران خان بھی بڑے آدمی تھے. ان کے پاس تو 10 وکیلوں کا پینل بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، پارٹی پریشر بھی ہے، پبلک بھی ہے. تو یہ جا کے فیصلہ اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. ایک عام آدمی کے خلاف اگر وہ ٹرائل کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 10 سال سزا ہے، وہ تو بیچارہ گیا ساری زندگی، خاندان اس کا تباہ ہو گیا. ایسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. بالکل ایسی یہ تعداد اتنی زیادہ کیسوں میں لوگ جیلوں میں بند ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے. بعض تو ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں کہ جب بری کیا تو پتہ لگا جی وہ تو قیدی جیل میں اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم. دیکھیں سسٹم ویسے تو مجموعی طور پہ اگر سسٹم صحیح کام کر رہے ہوں، ادارے صحیح کام کر رہے ہوں تو چیزیں خود بخود بہتری کی طرف جاتی ہیں. ابھی ہمارا سسٹم بھی کوئی عجیب و غریب ہے، ابہام والا سسٹم ہوتا ہے. کبھی کچھ فیصلہ آتا ہے، کبھی کچھ فیصلہ آتا ہے، تو جوڈیشری بھی اسی میں شامل ہے. نہیں،
اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے مطلب جوڈیشل سسٹم میں اگر تو کوئی یہ جو بیسیکلی تو سیشن کورٹ اور سول اس میں جاتے ہیں، سول میں جاتے ہیں، یہ جو کیسز جاتے ہیں یہ پھر جا کے اپیل میں جاتے ہیں نا ہائی کورٹ میں. جی جی. تو ان کیسز میں جو فیصلے غلط ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہائی کورٹ میں جا کے وہ بری ہو جاتے ہیں، تو وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپنی جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں سے کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ بھائی تو نے 50 فیصلے دیے تھے جس میں سے 45 غلط ہوئے جو باؤنس بیک ہو گئے ہیں. پھر کیسے فیصلے دے دیے تھے تو نے؟ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے اس کا. بظاہر تو کوئی نہیں. جیسے ہونا چاہیے یہ کہ اگر ایک جج صاحب سے مسلسل فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور اوپر جا کے وہ ریورس ہو رہے ہیں تو پوچھنا تو چاہیے انہیں، کم از کم معیار ہونا چاہیے. آگے پھر جو پروموشنیں ان کی ہوتی ہیں سول سیشن سے آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اس کا کوئی معیار تو ہو نا. اب اس کی اب دوسری اگزامپل دیکھیں نا جی، کرکٹ میں ابھی جو تھرڈ امپائر بیٹھا ہوتا ہے ایک امپائر فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی آؤٹ ہے، وہ ریویو پہ جاتا ہے پلیئر تو تھرڈ امپائر فیصلہ دیتا ہے، اور جس وقت وہ فیصلہ دیتا ہوتا ہے اگر وہ غلط فیصلہ ہے امپائر کا وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کو غلط فیصلہ تھا تو وہ اس کو وہ کرتا ہے کہ جی سوری کرتا ہے. اس وقت اس کی شکل دیکھا کریں آپ. ظاہر ہے فیصلہ ریورس ہوگا تو شکل تو اسی طرح بنے گی. تو یہاں پہ لیکن ہمارے یہاں اس طرح شکلیں بنتی نہیں ہیں. ہم غلط فیصلے دے کے بھی بڑے مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں. ایک اور جی آپ کا لاسٹ ہم کمنٹس میں، پنجاب اسمبلی سے بل پاس ہوئے تک عزت کا، صافی برادری آپ ماشاءاللہ ملتان چیپٹر کے صدر بھی ہیں، تو صافی تنظیمیں اس پہ کچھ کر رہی ہیں کیونکہ پولیٹیکلی تو کوئی نہیں ہو رہا اس میں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہم اس کے قانون کے ساتھ نہیں ہیں. گورنر صاحب چھٹی پہ چلے گئے، پیچھے سے انہوں نے قائم مقام گورنر صاحب جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بل پہ سائن کر دیے ہیں. اور یہ اگر اچھا بل ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو کہیں نا جی سندھ میں بھی پاس کروائے یہ بل. نہیں، یہ بالکل اچھا بل نہیں ہے جی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچی کھچی اظہار رائے کی آزادی اس ملک میں ہے یہ اس کا بھی گلا گھونڈنے کے مترادف ہے. اب دیکھیں نا کہ اس بل کے مطابق یہ ہے کہ اگر غلط خبر کوئی خبر ہے کسی نے اس کو چیلنج کیا تو آپ 20 لاکھ روپے پہلے جمع کرائیں گے. تو یہ اس طرح کے قوانین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس پاکستان میں، یہ بڑے عرصے سے بنتے چلے آ رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہے کہ صحافی تنظیمیں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا تھا جس کو پی ایف یو جس وقت ملک میں ایک ہی ہوتی تھی، ایسٹ پاکستان بھی تھا اور ویسٹ پاکستان بھی، دونوں موجود تھے اس وقت. تو اس پہ پی ایف یو جی نے ہڑتال کی کال دی تھی اور میرا خیال ہے کہ 19 روز تک ملک میں اخبارات شائع نہیں ہوئے تھے. بالآخر وہ قانون ریورس کرنا پڑا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے جو حکمران آتے رہے ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ ان پہ تنقید نہ ہو، ان پہ چیزیں سامنے نہ آئیں، ان کی خرابیاں خامیاں غلط فیصلے پبلک کے سامنے نہ آئیں. تو ہر حکومت یہی چاہتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی ویسے تو بڑی جمہوریت کی اور اظہار رائے کے وہ چیمپئن بنتے ہیں، لیکن آج وہ پنجاب اسمبلی میں دستخط ہو گئے اور گورنر پنجاب چھٹی پہ چلے گئے. ظاہر ہے پلان کا حصہ ہے. نون لیگ تو خیر ویسے بھی ماضی ان کا ایسے ہی ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں، جب اور مریم اورنگزیب تھیں تو وہ بھی ایک قوانین لے کر آئی تھیں، اس پہ بھی بڑا صحافی تنظیموں نے پی ایف یو جی نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، وہ انہوں نے واپس لے لیا. پیکا میں خیال میں ہاں جی پیکا. اب یہ ایک نئی شکل میں آ گیا. اچھا مطلب یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں اس وقت ان کو یہ قانون سارے جو ہے نا یہ بڑے اچھے ایسے ہی ہے جی. جب وہ پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ پھر تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. انہی ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے تو اس ملک میں جمہوریت بھی کمزور ہے، اس ملک میں صحافت بھی کمزور ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ بھی کمزور ہے. تو یہی وجہ کہ کوئی اصول نہیں. تو اینڈ کدھر ہے؟ اینڈ خطرناک ہے. اینڈ بظاہر خطرناک ہے، لیکن اس کا اگر آپ صحیح ٹریک پہ آ جائیں. دیکھیں ہمارے پاس 1973 کا ایک آئین ہے متفقہ تمام جماعتوں کا. وہ ایک ایسی چیز ہے آج 2024 میں جس پہ اتفاق پایا جاتا ہے. باقی تو ہر صوبے کا کبھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا، کوئی پانی کی تقسیم کو نہیں مان رہا، کوئی ایوارڈ جو ہوتے ہیں ان کو پیسوں کا ایشو ہے. لیکن یہ ایک ہے اور اس میں ہر چیز طے ہے. ہر ادارے کا رول، کردار، حدود، اختیار سب مینشن ہے. بھئی آپ اس پہ عمل کر لیں.
عمل کر لیں گے پاکستان بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور ایسا ایسا آگے جائے گا. الادین کا چراغ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ گھمایا سارے معاملات. ایک سسٹم ہے, ایک آئین ہے, اگر ہم اس پہ چل جائیں, اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. مان صاحب راکٹ سائنس یہ ہے نا جی, جب وہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑی جاتی ہے وہ الیکشن نہیں ہوتے, اس وقت وہ ناک موم کی ہے نا جی, وہ ادھر موڑ لی جاتی ہے کہ جی یہ وجوہات ہیں, یہ وجوہات ہیں جی, یہ ہوتا ہے کہ جی چیف منسٹر کو دیکھنا چاہیے, اس نے اس کی دماغی حالت کیسی تھی, اس نے کیوں اسمبلی توڑ دی, اس نے کس کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی. تو ابھی جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے, ابھی یہی مخصوص نشستوں والا دیکھ لیں کہ جی آپ نے کیسے کام کرنا ہے جی. ابھی یہ جو مطلب 13 جج صاحبان فل کورٹ بیٹھ کے یہ کیس حل کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کیسے یہ سیٹیں بانٹ دی ہیں ان میں جن کے ووٹ بینک ہی نہیں تھا, جو قانون کا احترام کیسے ہوگا جی, کس پہ متفق ہیں یہ قانون پہ. دیکھیں اس کی قانون کی تشریح تو عدالتوں نے کرنی ہے, سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اگر کوئی آئین میں تشریح ہے تو اس آئین کی روح کے مطابق وہ اگر تشریح کرتے ہیں اور درست فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر من پسند فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو اس کی جو بھی تشریح کر دیں. یہاں تو جج خود بھی بیٹھ کے اپنی طرف سے بھی تشریح ہو جاتی ہے. ماضی میں ایسے ہوا ہے کہ جس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں. چلیں مان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور ہم نے کوشش کیا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ایشوز پہ ہم آپ کے کمنٹس لے سکیں. ابھی بجٹ رہ گیا تھا جی, آئی ایم ایف کی ڈیلز رہ گئی تھیں, گورنمنٹ کی تنخواہیں رہ گئی تھیں, پینشنز رہ گئی تھی, تو جو کافی سارے بجٹ کے ریلیٹڈ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جی آپ سے نیکسٹ ویک میں کوئی ٹائم لے لیں اور بجٹ سے پہلے ہم آپ سے فیڈ بیک لے لیں, آپ کا تجزیہ بجٹ پہ گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے. لیکن یہ تھا آج کا پروگرام, اور امان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر ہم آئین کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو بہتر حالات ہو سکتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. چلنے سے پہلے جو ایک سٹیج آتی ہے کرالنگ کی آتی ہے, اس سے پہلے بیٹھنے کی آتی ہے, تو ہم پہلے بیٹھنا سیکھ لیں, پھر کرالنگ کرنا سیکھ لیں, پھر چلنے کی بات آتی ہے. تو ابھی بہت دور ہے, حالات بہت دور ہیں جی, ٹھیک ہو لیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت سی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.